प्रोग्राम का मौजू है गुस्सा। और एक बात बताता चलूँ आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह साल-हाए गुज़िश्ता की तरह इमसाल भी ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट और एहसास ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई क़ुरबानी का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क से हमारे मुसलमान बहन भाई जो है वो हिस्सा ले सकते हैं, शराकत कर सकते हैं और सआदत की सफ़र में शरीक सफ़र हो सकते हैं। और वो गोश्त जो है वो मुस्तहिकीन तक, नादार अफराद तक और गरीब लोगों तक पहुँचाया जाता है और बहुत आला इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह होता है। इस सिलसिले में अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं और इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं। आज हमारे साथ उलमा दीन मौजूद हैं, कॉलर भी हैं, कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा है जनाब और क्या सवाल है आपका? लाहौर से सनी बात कर। जी जनाब फरमाइए। जी सवाल ये है कि टॉपिक माशाल्लाह बहुत अच्छा है और आलम दीन भी बहुत अच्छे हैं, काबिल तारीफ है। अच्छा सवाल ये है मेरा मुख्तसर सा, एक गुस्सा पीने की बड़ी फजीलत है, लेकिन अगर गुस्से के हवाले से क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर आपकी वालदा हूँ और उनसे बदसलूकी हो रही हो और दूसरी जानब जो बदसलूकी करने वाले हों वो बड़े भाई या भाभी, इस तरह के क्लोज खूनी रिश्ते हों, तो इस सूरत में बंदा माँ के साथ जब मामला है अपनी जात तक तो बर्दाश्त कर सकता है, जब माँ का मामला हो तो कैसे बचे और किस हद तक वो उस पे जबर करने की वो है? बहुत अच्छा सवाल। और आपके लहजे की नरमी भी ये बता रही है कि माशाअल्लाह आप बहुत बाअदब अपनी वालदा के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए, लेकिन ये जो एहसास आप में बेदार है यही इस बात का सबूत है कि आप चाहते हैं कि मजीद इसको बेहतर बनाया जा सके। इंशाअल्लाह जरूर आपके इस सवाल को शामिल करेंगे प्रोग्राम में। एक और हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब कौन साहब है और क्या सवाल है आपका? सर मैं दुबई से बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मेरा नाम हुआ मोहम्मद अजाज सिद्दीकी। जी सिद्दीकी साहब क्या फरमाएंगे? सर ऐसा है कि हमारी अम्मी को बहुत ज्यादा थोड़ा गुस्सा आता है, हमारी घर में 2-3 बहुएं, उनके वजह से उनको थोड़ा सा भी एक्टिविटी देखती हैं तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सबके हज भी कर चुकी हैं, उम्रा भी कर चुकी हैं और बोलती हैं कि हमारी बहुएं कभी बेटी नहीं बन सकती है। तो सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उनको बताइए कि उनकी जो गलतियां हैं वो अगर गलती होती है तो बच्चे से ही होती है, तो उनको थोड़ा सुधारने के लिए एक एज ए गार्जियन के तौर पे उनको बात करें। हम 2 भाई हैं बाहर में रहते हैं, एक दुबई में एक ओमान में, हमारी वाइफ वहाँ रहती है। हमारी अम्मी बार बार उनको बोलती है कि आप ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। आपका सवाल मुझ तक पहुंच गया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे खुशी है कि दोनों सवाल जो है हमारे टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह मजीद कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बात ये करना चाह रही हूँ जी बताइए। मेरा सवाल ये है कि मैं एक माँ भी हूँ, बेशक मैं सुदेली माँ हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने बच्चे का पूरा हक अदा किया, बच्चों को पाला है और उनको इस मकाम तक पहुँचाया, बच्ची की शादी की, बेटे को आला तालीम दिलवाई और इसके बावजूद वो इतना वालदैन का यानी कि बदअखलाक भी, गुस्ताख है और उसने हज भी किए हैं और हज करने का इरादा भी रखता है, आगे उम्रे भी किए हैं। तो मैं इस मामले में उलमा इकराम से ये बात पूछना चाह रही हूँ कि आया मेरी तरबियत में हो सकता है कमी रह गई हो, लेकिन वालद तो सगा है और वालद की भी इस हद तक गुस्ताखी है, क्या ऐसे बंदे के हज और ऐसे अमाल जो अच्छे हों क्या उनको उसको सवाब मिलेगा या कि उसको गुनाह होगा? मैं इससे बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और ये भी सवाल हमारे आज मौजू से बहुत करीब है। एक और हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब कौन साहब है और क्या सवाल है आपका? सर मेरा नाम इश्तियाक है, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। जी इश्तियाक भाई क्या कहेंगे? सवाल ये है कि वालिद साहब नशा करते हैं जिसकी वजह से मुझे उनको गुस्सा आता है, तो आया अब मुझे ये बताएं कि ये गुस्सा वो जब घर में आते हैं तो इस हालत में मुझे उन पर गुस्सा आता है, माँ के सामने बैठते हैं और बहन सामने बैठते हैं, तो इस हालत में क्या मेरा गुस्सा उन पर जायज है कि नहीं है? क्या मैं उनके साथ जोर से बात कर सकता हूँ इस हालत में? ठीक है जनाब, जरूर इंशाल्लाह आपके इस सवाल को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा तमाम कॉलर्स का कि हमारे मौजू से मुताल्लिक सवालात आपने किए। इन्हीं सवालात के साथ अपने मेहमानान गिरामी की खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। अल्लामा साहब क्या फरमाएंगे? हमारे भाई ने सवाल किया कि वालदा हैं, तमाम पूरी औलाद के लिए काबिल एहतराम है, लेकिन अगर कोई भाई या उनकी
بھابھی والدہ کے ساتھ بدکلامی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ والدہ کا بھی احترام ملحوظ رکھنا ہے، بڑے بھائی کا بھی ایک احترام ہے، غصے کو بھی ضبط کرنا ہے، بڑی نازک کیفیت ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ واقعتاً یہ مشکل ترین مرحلہ ہے۔ ایک طرف والدہ کی محبت ہے، ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی غلط بات کرے، غلط رویہ کرے تو اس کو روکا جائے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بڑے بھائی ہیں اور اس سے اور زیادہ گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ تو اصل طریقہ تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نرمی کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے، جو انسان غصے کے ساتھ اور سختی کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتا۔ نرمی میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے، نرمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری برکات رکھی، اس لیے حتی المقدور انسان یہی کوشش کرے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی یہی فرمایا، چاہے انسان کے اپنی ذات کا ہو یا کسی کا ہو، فرمایا بلا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دو بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ لوگ جن کے اور تمہارے درمیان دشمنیاں تھیں، عداوت تھی، بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارے اچھے اور سچے پکے دوست بن جائیں گے۔ کیا بات! تو نرمی کی برکت یہ ہوتی ہے اور اخلاق کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جو دشمن ہیں وہ دوست بن جاتے ہیں، اور چاہے گھر میں ہو، گھریلو معاملہ ہو، چونکہ یہ ایک ایسا معاشرتی موضوع ہے، جیسے کہ آپ نے ابتدا میں ذکر کیا کہ ہمارے ہاں جو طلاقوں کا ریشو ہے اس کی سب سے بڑا بنیادی وجہ یہ غصہ ہے، اور کاز یہ دی جاتی میں تو حالت غصہ میں تھا، میں نے دے دی۔ ہر آدمی بعد میں آ کے یہی کہتا ہے کہ جی وہ میں غصے کی حالت میں تھا، میں نے طلاق دے دی۔ مولانا صاحب کیا طلاق واقع ہو گئی؟ تو طلاق انسان غصے ہی نہیں دیتا ہے، کوئی محبت میں نہیں دیتا ہے، اس میں بھی سٹل یہی ہوتا ہے کہ میاں بھی بول رہا ہے، بیوی بھی بول رہی ہے، اور دونوں، جیسے کہ علماء کرام نے حدیث طیبہ کی روشنی میں بیان کیا کہ انسان کسی نہ کسی اعتبار سے اپنی ڈائریکشن کو چینج کر لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے لیٹ جائے، اٹھ جائے، وضو کر لے۔ انما یطفع الماء بالنار، فرمایا کہ یہ شیطانی غصہ جو ہے یہ آگ کی ایک نشانی ہے، پانی کے ذریعے اس کو بجھانے کی کوشش کرو۔ لیکن وہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ذرا سا ہٹ گیا تو اس کا مطلب ہے میں ہار گیا، دوسرا ہمارا ساتھی جیت گیا، حالانکہ حقیقت کے اندر یہ ہار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہار نہیں ہے، جو انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کیونکہ غصے کی بنیاد ہوتی ہے تکبر۔ اچھا، ہمارے یہاں تو ایک یہ بھی پرسیپشن ہے نا علامہ صاحب کہ اگر کوئی غصے کو ضبط کر لے، قابو کر لے تو کمزور سمجھا جاتا ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے، اس کو ہارا ہوا سمجھا جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھیں کیوں خاموش ہو گیا، میں حق پر تھا تبھی تو خاموش ہو میں گیا۔ حق پر تھا۔ یہ ظاہری اعتبار سے دنیا کے اندر ایک ہے، لیکن اور غصے کی بنیاد امام غزالی نے فرمایا تکبر ہے، انسان ہٹنا نہیں چاہتا، فرمایا تم اس تکبر کو چھوڑ دو، ایک عاجزی اختیار کر لو، ضبط کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند و بالا فرمائے گا۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ ہمارے بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ میرے والد جو ہے نشہ کرتے ہیں اور نشے کی حالت میں گھر آتے ہیں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، اب وہ ہیں بھی والد، احترام بھی لازم ہے، اور یہ جو کیفیت ہے اس میں غصہ آ ہی جاتا ہے، یہ فطری جبلی ایک کیفیت ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ اس کا چونکہ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ یہ تو چونکہ والد ہیں، والد پر اس اعتبار سے تو غصہ نہیں کر سکتے، ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں ایک ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، لیکن انسان بےایمانہ غصہ کرے کہ میں ان کو روکے تو یہ تو نہیں کر سکتے، والد ہیں وہ، اور والدہ ان کو اگر کچھ سمجھائیں۔ کہہ دیں تو گناہ کے مرتکب ہوں گے اس صورت میں، اگر یعنی کہ کچھ بدکلامی ہو جائے، بد کلامی کریں گے اگر والد کی، دیکھیں ان کا عمل وہ ان کا ذاتی عمل ہے، ٹھیک ہے، وہ خود خلاف شرع امور کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ عند اللہ اس کے جو ہے وہ مسئول ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے کسی بھی خلاف شرع امور پر بےایمانہ ان کو جھڑکیں یا ان کو برا بلا کہیں۔ وہ ایک ادب کے دائرے کے اندر ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ادب کے دائرے کے اندر ان سے گزارش کر سکتے ہیں کہ یہ نہ کریں، اس سے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے اور بربادی اور تباہی ہو رہی ہے۔ بنیادی چیز پر ہمارے معاشرے کے اندر یہی چیز ہے کہ خرابیاں تو ہر طرف ہیں، آپ دیکھیں چاہے والدین ہیں چاہے اولاد ہے، ہر طرف بربادیاں اور خرابیاں، اور اس کی بنیاد پر غصہ آتا ہے۔ لیکن ہر جگہ اگر ہم غصے کا اظہار کریں گے اور ہم سوچیں گے کہ طاقت کے ذریعے، اور آج تو صورتحال یہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی آپ سختی سے بولیں گے وہ بھی آپ کی بات کو نہیں مانے گا، اور اس سے بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیں والدین کا حق ہوتا ہے اولاد پر، وہ کہہ سکتا ہے، لیکن آج تربیت، پروفیسر بیٹھے ہوئے، تربیت کے اندر یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو بچپن سے بھی سختی سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، کاؤنسلنگ نہیں کریں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ صرف میں طاقت کے ذریعے والد ہونے کی حیثیت سے، تو بچے ایک وقت تک آپ کے اس پہ رہیں گے،
جب وہ ایریا نکل جائے گا ان کے دماغ کے اندر وہ بات نہیں بیٹھے گی. اس لیے ہر مقام پر نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ. غصہ انسان کی کیفیت. اچھا پھر ایک اور چیز میں آپ سے گزارش کروں کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں ذات کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ اصل میں یہ مسئلہ سامنے بڑا ضروری حق بات کہہ رہا ہوں. ہر شخص کا نفس یہی کہتا ہے، ہر شخص کا دل یہی کہتا ہے، لیکن باہر کیف انسان کو حتی المقدور ہر بات کو بھی انسان غصے کے ساتھ کر کے حق کو جتلا نہیں سکتا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ معافی کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، معاشرے کے اندر بھی، دوست میں، احباب میں، جیسے کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا اور قرآن نے بھی کہا کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. فرمایا کہ انسان یہ چاہے کہ جتنے اس کے ساتھ برائی ہوئی ہے اس برائی کا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے تو اس کا اجر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں ہی مہمانان گرامی کی تشریف آوری کا. بہت خوبصورت آپ تینوں حضرات نے غصے کے موضوع پر کلام فرمایا. بہت مفید معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچی، اور یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں اس کے بہت سے اثرات نظر آتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ غصہ اگر آئے بھی تو اس بات پر آئے کہ کوئی اللہ رب کریم یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے، قرآن کریم کی تکذیب کر رہا ہے، احادیث مبارکہ کی تکذیب کر رہا ہے، اسلام یا شاعر اسلام کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، تو ہماری دینی حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں غصہ آنا چاہیے. اگر ہم اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کسی پر غصہ ظاہر کر رہے ہیں اور اپنی غلط بات کو منوانے کے لیے ظاہر کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری اصلاح ضروری ہے. اور اس حوالے سے بہت سے جو زیادہ تر جو مسائل ہمارے معاشرے میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں اسی بات پر نظر آتے ہیں کہ ہم غصے کی حالت میں کہی ہوئی بات کو منوانا چاہتے ہیں کہ جب ہم اس حالت سے باہر آ جاتے ہیں تو سوائے شرمندگی کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا. آخری یہ پیغام دیتا چلوں آپ کو کہ سالہ گزشتہ کی طرح امسال بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور احساس ٹرسٹ کے زیر اہتمام اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے. ملک اور بیرون ملک، پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ سعادت کی سفر میں شریک سفر ہوں اور اس میں حصہ دار بنیں، اور ان کے اس ماشاءاللہ عمل سے جو گوشت تقسیم کیا جائے گا وہ مستحقین میں، غریب و نادار افراد میں تقسیم کیا جائے گا. اور مجھے امید ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی آپ ضرور رابطہ کریں گے. جو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور متعلقہ افراد سے بات کر سکتے ہیں. ایک بار پھر شکریہ ادا کر کے تینوں حضرات کا میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ایک اور موضوع کے ساتھ اور مزید مہمانان گرامی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.